أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. الحمدللہ سورہ نحل کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ساری بنات میری بیٹیاں ہے، ان کنتم اگر تم ہو فاعلین کچھ کرنے والے۔ تو ابھی آپ کے سامنے لعمرک تیری زندگی کی قسم، لعمرک تیری زندگی کی قسم، انہم الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ عطا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ عطا یأتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ عطا کا معنی یہاں پہ کریں گے آ گیا۔ عطا آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، امر اللہ اللہ کا حکم۔ فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا تو تم جلدی طلب نہ کرو اسے، فلا تستعجلوا تو تم اسے جلدی طلب نہ کرو۔ سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور برتر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور برتر ہے وہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ینزل نازل کرتا ہے، ینزل نازل کرتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی پر، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ ان انذرو، ان یہ کہ، انذرو تم ڈراؤ، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر انا میں، فاتقون تو مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اس بات سے ڈراؤ، اس بات سے آگاہ کرو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
इसलिए मुझसे डरो, इसलिए मुझसे डरो। बात समझ आ गई? खलक समावाती, पैदा किया उसने असमावाती, आसमानों को, वल अर्ज, और जमीन को, बिलहक की बरहक। ताला, बरतर है वो, अम्मा उस चीज से, युशरिकून जो वो शिरक करते हैं, वो उन चीजों से बरतर है यानी बुलंद है जो ये उसके साथ शरीक ठहराते हैं। खलका, उसने पैदा किया अल इंसान, इंसान को, मिन नुस्वतिन, पानी के कतरे से, पैदा हुआ, तो अचानक वो हसीमुन जगड़ने वाला है, मुबीनुन खुलम खुला। उसने इंसान को पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया और फिर वही खुलम खुला जगड़ने वाला हो गया। वल अनआम, और जानवरों को खलक़हा, उसी ने पैदा किया। लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, उनमें, दिफ़उन, सर्दी दूर करने का के असबाब है, व मनाफ़ि, और बहुत से फायदे हैं। यानी जानवरों को उसी ने पैदा किया और तुम्हारे लिए उनमें सर्दी दूर करने के असबाब है, तुम्हारे लिए उनमें सर्दी जो है दूर करने के असबाब है। व मनाफ़ि, और बहुत से मनाफ़े है। व मिन्हा तअकुलून, और उसी में से तुम खाते भी हो। व मिन्हा, और उसी में से, तअकुलून, तुम खाते भी हो। वलकुम, और तुम्हारे लिए है, फीहा, उसमें, जमालुन, खूबसूरती, हीन तुरीहूना, जब तुम शाम को चरा के लाते हो, जब तुम उन्हें शाम के वक्त घर वापस लाते हो चराने के बाद। वहीना, और जिस वक्त तसरहून, तुम चराने ले जाते हो, यानी जब तुम उन्हें शाम के वक्त घर वापस लाते हो और जब उन्हें सुबह को चराने ले जाते हो, तो उनमें तुम्हारे लिए खुशनुमा मंजर भी होता है, खूबसूरती भी होती है। वतहमिलु, वतहमिलु, और उठाते हैं वो, अस्कालकुम, तुम्हारे बोझ को, इला बलदिन, ऐसे शहर तक, लम तकूनु, कि नहीं थे तुम, बालिगी है उस तक पहुंचने वाले। वो तुम्हारे बोझ शहर तक उठा के ले जाते हैं जहां तुम अपने जानों को मशक्कत में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। इल्ला बिशिक्किल अनफुस, मगर अपनी जानों को मशक्कत में डालने के बाद। इन रब्बकुम, बेशक तुम्हारा रब जो है, लरऊफुन, अलबत्ता बहुत शफीक है, रहीमुन, निहायत मेहरबान है। वल खैला, और घोड़े, वल बेगाला, और खच्चर, वल हमीरा, और गधे, ये पैदा की अल्लाह ताला ने, लितर कबू, ताकि तुम इन पे सवारी करो। वजीनतन, और ये बाइस जीनत भी है, जीनत का सामान भी है। वयखलुक, और पैदा करता है, माँ, वो जो ला तालमुन, तुम नहीं जानते। वअलल्लाहि, और अल्लाह ताला ही पर, क़स्दुस सबीली, सीधा रास्ता है, अल्लाह ताला तक ही सीधी राह पहुंचती है। वमिनहा, और उसमें से, जाइरुन, टेढ़ा, और बहुत से रास्ते टेढ़े भी हैं। वलौ शाअ, अगर वो चाहता, लहदाकुम, तो अलबत्ता तुम्हें हिदायत देता, अजमाइन, तुम सबको। फ़अलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिनहा जाइर, और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है और बहुत से रास्ते टेढ़े हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पे पहुंचा देता, तुम सबको सीधे रास्ते पे क्या कर देता, पहुंचा देता। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब आवाज़ें तो नहीं आ रही ना? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरत की इब्तिदाई आयतों में इंजार का मजमून बयान हुआ, डराने का मजमून, अल्लाह से डरने और उसकी गिरफ्त से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا. تو یہاں پہ یہ نئی سورت کا جو ہم نے آغاز کیا ہے، اس سورت کا نام جو ہے سورہ نحل ہے. سورہ نحل، اور نحل جو ہے عربی میں شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے. ان مکھیوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کمال رکھا ہے اسے اپنی توحید کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی مناسبت سے اس سورت کو نحل کا نام دیا گیا. اس سورت کا زمانہ نزول بھی سابقہ سورتوں کی طرح مکی زندگی کا آخری دور ہے، جبکہ ہجرت کا وقت قریب آ چکا تھا. اس سے پہلے والی سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ آپ کہہ دیں میں کھول کے ڈر سنانے والا ہوں. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کی تفصیل بیان فرمائی، مجرمین کو واضح طور پہ خبردار کیا کہ وہ اپنی فکر کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے ہیں. دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور وحی الہی کی صداقت، توحید باری تعالی، رسالت کا مسئلہ اور قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجرمین کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا. اور اس صورت میں حلت اور حرمت کے احکام جو ہے وہ بھی بیان ہوئے. انسان کی طرف سے از خود حرام کیے ہوئے چیزوں کی تردید اور اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کی صفت ہے، اور یہ بات ایمان کی شرائط میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نعمان بن قوقل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کروں، نماز ادا کروں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. مجبوری کی حالت میں بعض اوقات حرام چیزیں جو ہے اس کے استعمال کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، جہاں پہ اضطرار کی حالت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. وہ چیز حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہی رہتی ہے، لیکن حرام کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ ابراہیم کی طرح اس صورت میں بھی ملت ابراہیمی کی تشریح کی گئی، غلامی اور آزادی کا مسئلہ بھی اس میں بیان کیا گیا، لیکن زیادہ تر توحید کے دلائل اور شرک کی مختلف صورتوں کی تردید کی گئی ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا عالمی پروگرام پیش کیا جسے اہل اسلام فخر کے ساتھ دنیا میں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور یہ وہی عالمی پروگرام ہے جس کی ایک ایک آیت آپ جمعے کے وقت ہر خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تو یہ اسی صورت مبارکہ کی آیت ہے جسے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں شامل کیا تھا. تمہید کے طور پہ بعض صورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے، بعض کی ابتدا میں حروف مقطعات آتے ہیں، لیکن اس صورت مبارکہ میں چونکہ انذار کا مسئلہ بیان کیا گیا جس سے مجرمین اور نافرمانوں کی تنبیہ مقصود ہے، اس لیے اس صورت کی ابتدا بلا تمہید براہ راست کی گئی. اتا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، آ گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ان لوگوں کو قیامت اور محاسبہ اعمال سے ڈراتے تو وہ کہتے کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو سزا دینے والا حکم پہنچ گیا ہے.
یہ عذاب الہی کی آمد کی وعید ہے جو کہ مستقبل میں نازل ہونے والا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں عطا ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، ماضی کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جو واقعہ مستقبل میں یقینی طور پہ پیش آنے والا ہوتا ہے، مستقبل میں یقینی طور پہ پیش آنے والا ہوتا ہے، اسے مضارع کی بجائے یعنی پریزنٹ ٹینس کی بجائے یا فیوچر ٹینس کی بجائے ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قیامت اور جنت، دوزخ کے اکثر واقعات ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کل ما آتن، کہ ہر چیز جو یقینی طور پہ آنے والی ہے وہ اتنی ہی اٹل ہوتی ہے جیسے وہ آ چکی ہے۔ چونکہ قیامت اور جزائے عمل لازمی طور پہ واقع ہونے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماضی میں بیان کیا، اور مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان قریب آنے والا ہے۔ فلا تستعجلوا، تو آپ جلدی نہ کرو، وہ بس پہنچ چکا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق امر اللہ سے مراد اسلام کی فتح ہے۔ اس دنیا میں مخالفین کی تذلیل اور آگے چل کر سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے پیشگوئی کر دی ہے کہ اس وقت تو کافر لوگ اہل ایمان کو تنگ کر رہے ہیں، ان پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر رکھا ہے، لیکن ان کی فتح اور کفار کی شکست جو ہے ان قریب واقع ہونے والی ہے۔ اسی غلبہ اسلام کے ساتھ اسلام کا عالمی پروگرام بھی منسلک ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اور اسی پروگرام کے ذریعے پوری دنیا کی اصلاح مقصود ہے۔ تو آگے فرمایا سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی عما یشرکون، اور وہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی برتری اسی بات سے ظاہر ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے اپنے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرمائی۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کر کے احکام حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر، شرک اور معاصی سے بچنے کا پروگرام فرشتوں کے ذریعے ارسال کیا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امری، وہ ملائکہ کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اتارتا ہے، نازل کرتا ہے۔ یہاں پہ روح سے مراد وحی ہے، جیسے قرآن پاک خود قرآن مجید کو بھی وحی کہا گیا ہے۔ ایک روح تو وہ ہے جس پہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اسی کے ذریعے انسان میں عقل اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح خارج ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو روح کے ذریعے ظاہری حیات نصیب ہوتی ہے، اسی طرح کلام پاک اور وحی الہی کے ذریعے انسانوں کے دل زندہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان، توحید اور نیکی پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا وحی الہی انسان کی روحانی حیات کا ذریعہ ہے۔ اس کی وساطت سے انسان کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور ابدی حیات نصیب ہوتی ہے۔ دل میں پاکیزہ اخلاق اور جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں۔ انسان کا قلب اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مورد بنتا ہے اور انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی وحی دے کے نازل فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس اعلیٰ منصب پہ فائز ہے جن کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور یہ وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبوت اور رسالت کا انتخاب کسی شخص کی کوشش، محنت، عبادت اور ریاضت کی بنا پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتخاب خود اللہ تعالیٰ کا اپنا ہوتا ہے۔
سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام بندوں کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، پھر وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ان میں سے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورہ حج میں بھی موجود ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ہی اپنے رسول منتخب فرماتا ہے۔ گویا پیغام رسانی کے لیے فرشتوں کا انتخاب اور نبوت اور رسالت کے لیے انسانوں کا انتخاب دونوں اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہی ان کا فیصلہ کرتا ہے۔ پیغام رسانی کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا آخری اور ابدی پروگرام قرآن مجید کی صورت میں آ چکا ہے۔ اب اگر اس کائنات کی مجموعی عمر 10 لاکھ سال بھی ہو تو بھی کسی دوسرے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا۔ اب تک قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے ان انذرو، کہ لوگوں کو خبردار کر دو، ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی میرے عبادت میں شریک ہے، نہ توحید میں، میں ہی خالق مالک ہوں، میں ہی قادر مطلق ہوں، تمام بنی نوع انسانی کی ضروریات کو جاننے والا ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کائنات کا پورا نظام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخلوق کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پھر اس ساری تخلیق کا نتیجہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ لہذا اس ذات سے ڈر جاؤ، اور وہ ذات ایسی ہے تعالی عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے مقابل کی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک اور شفیع نہ بناؤ، کسی کو مشکل کے وقت میں مت پکارو، حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اسی سے چاہو، وہی ذات بلند و برتر ہے، باقی ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے۔ آسمان اور زمین کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بیرونی نشانیاں پیش کر دی۔ اب انسان کو خود اس کے وجود کی اندرونی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے ہم نے انسان کی نسل من ماء مہین، حقیر پانی سے چلائی ہے۔ ایسا حقیر اور ناپاک پانی کے اگر کپڑے یا جسم کو لگ جائے تو دھونا یا نہانا لازم آتا ہے۔ تو یہ ایسی نجاست ہے جسے انسانی مزاج برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہی حقیر مادہ انسانی تخلیق کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان اس حقیر مادے سے پیدا ہو گیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک کھلے طور پہ جھگڑنے والا بن گیا۔ اب یہ توحید الہی کا انکار کرتا ہے، شیطان کی پیروی میں شرکیہ امور کی ترجمانی کرتا پھرتا ہے، غیر اللہ کی نظر اور نیاز کے حق میں باطل دلائل پیش کر کے جھگڑا کرتا ہے۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اپنی تخلیق سے اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی بجائے شرک کے حق میں دلائل دیتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ انذار کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بیرونی اور اندرونی دو دلیلیں بیان کی ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کر کے بھی انسان معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے، اور خود اپنی تخلیق پہ غور کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو
تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ تو عقلی دلائل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور انسان کے لیے اپنی وحدانیت کے نقلی دلائل بھی مہیا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر خطے میں اپنے نبی بھیجے ہیں، اور ہر ایک نبی نے یہی تعلیم دی، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو انسان کی اپنی عقل تسلیم کرتی ہے، عقل سلیم تسلیم کرتی ہے کہ یہ بات سچی ہے، لہذا اسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اپنی قدرت کے بعض دلائل کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا ذکر فرمایا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ مویشیوں کو پیدا کیا۔ ان مویشیوں سے کون سے مویشی مراد ہے؟ اس کا ذکر سورہ انعام اور بعض دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں جو عام طور پہ انسانوں کے قریب رہتے ہیں، ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان ان کا دودھ، گوشت، کھال، ہڈیاں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جانور اونٹ نر مادہ، گائے بیل نر مادہ، بیڑ بکری، یہ ہیں، اور یہ مویشی طاقت میں انسان سے کئی بڑھ کے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اذہان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں مامور ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل دے تو اونٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، 100 کے قریب اونٹ بھی ہو، وہ ایک 3 سالہ بچہ جو ہے جس نے نکیل پکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اور جب بعض اوقات یہی جانور خلاف معمول بگڑ جاتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ اونٹ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ وہ اپنے دشمن کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان 8 قسم کے مویشیوں کا ذکر کیا اور انسان کو یاد دلایا کہ ان جانوروں کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ بعض دوسرے جانور بھی ہے جو انسان سے مانوس نہیں ہے۔ ان میں جنگلی جانور، نیل گائے، ہرن، جنگلی گدھے وغیرہ یہ بھی ہے، جو اگرچہ مفید ہے لیکن انہیں آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کی قربانی جائز قرار نہیں دی، بلکہ قربانی کے لیے وہی 8 جوڑے مقرر کیے ہیں جو ہمیشہ انسان کے قریب رہتے، آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے۔ سردی دور کرنے کا سامان ہے۔ اونٹ، بیڑ بکری کی اون سے جو گرم لباس تیار ہوتے ہیں، جو سردیوں میں انسان کے لیے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں، اسی طرح ان جانوروں کی کال سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، تو انسانوں کی سردی دور کرنے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں۔ اور ان جانوروں کا دوسرا بڑا فائدہ کیا بتایا؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ تو مذکورہ 8 قسم کے جانوروں کا گوشت یہ انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے، اسی لیے شریعت میں انہی جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاکیزہ اخلاق یعنی طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت پہ غذا کا اثر ہوتا ہے۔ تو جس قسم کے جانور کا گوشت کھایا جائے گا، انسانی اخلاق پہ اسی قسم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ جن 8 جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے،
وہ انسان کے پالتو جانور ہے، اس لیے ان کا گوشت بھی انسانی مزاج کے مطابق ہے، اور ان کی پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ نے وسیع انتظام فرمایا ہے۔ ہر روز لاکھوں جانور ذبح ہو کے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص بھیڑیے کا گوشت کھائے گا تو اسی قسم کی پاڑ والی خصلت اس میں پیدا ہوگی۔ خنزیر، کتا، بلی وغیرہ کے گوشت سے اسی قسم کے اخلاق پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ مویشیوں میں انسان کے لیے یہ دو بڑے فائدے ہیں کہ ان کے ذریعے گرمی کا سامان مہیا ہوتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز کا بھی ذکر فرمایا، وَمَنَافِعَ، ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے اہم چیز ان جانوروں کا دودھ ہے، جو بچپن سے لے کے آخر عمر تک انسانی غذا کا حصہ ہے، اور پھر دودھ سے حاصل ہونے والا دہی، گھی، یہ بھی بہت بڑی مقدار میں انسانی استعمال میں آتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو بیک وقت کھانے اور مشروب کا کام دے وہ دودھ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ جب بھی کوئی نعمت استعمال کرو تو اس کا شکریہ ادا کرو اور دعا کرو کہ اے اللہ اس سے بہتر عطا فرما، لیکن جب دودھ جیسی عظیم نعمت استعمال کرو تو اللہم زدنا من کی دعا کرو، یعنی اے اللہ ہمارے لیے اس میں اضافہ فرما۔ گویا دودھ سے بہتر چیز کی دعا نہیں کی گئی۔ دودھ کے علاوہ ان جانوروں کی چربی اور ہڈیاں یہ بھی انسانی فائدے کی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو فرمایا ان جانوروں میں تمہارے لیے دیگر فوائد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہاں سے انشاءاللہ کل تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔